شاہ کریم حاضر امام کے پیارے نام پر صلوات۔ حضرت امام آقا سلطان محمد شہزادہ امام نے فرمایا، તમે હિંમત રાખો, સુસ્તી છોડી આપો, દુનિયાના ખ્યાલ તર્ક કરો, તમે ઇન્સાન છો અને 2 દિવસમાં મરી જવાનું છે। ઇબાદત બંદી કરી લ્યો, જો ઇબાદત નહીં કરો તો જન્નમમાં જશો અથવા પાછા હેવાન થશો, તેમાં શું ફાયદો? તમે દિલ સાથે ચોકસાઈ કરો, તમારો ઈમાન તમારા દિલમાં છે તેને હિંમત આપો। આજ સુધી તમારા દિલમાં સુસ્તી હતી, હવે પછી પોતાના દિલથી કરાર કરો અને તમારા ખુદાવંદને દિલમાં જગ્યા આપો। એવો કરાર કરો કે આજ પછી હિંમત ઘણી જ રાખો, એવી હિંમત રાખો અને એવો કરાર કરો કે આજ પછી દીન ઉપર વધારે ખ્યાલ રાખો। તમારા દિલના રૂહને અહેવાલ પૂછો કે અંદર જીવ કેવી રીતે ચાલે છે। રાત દિવસમાં 2-3 કલાક જીવ સાથે ખ્યાલમાં રહી તેની સાથે વાતચીતમાં રહો। કેટલા દિવસ તમારા દિલને ઇબાદત વગરનો રાખશો? સલવાત પઢો। हकीकती मोमिनों, ये रूहानी इल्म जो हम हर वक्त सुनते आते हैं और ये फरमान जिसके कुछ पैराग्राफ पहले हमने दोहराए थे और इसके बाद के दूसरे पैराग्राफ हैं, उसमें मौला ने एक ऐसी रूहानियत की हकीकत बयान की है जो हम सुनें और उसको समझें, समझने के बाद हम अपने दिल में उतारे तो हमारा जो रास्ता है इबादत में चलने का, जो रुकावट है, वो दूर हो जाएगी। मौला फरमाते हैं कि तमे हिम्मत राखो, सुस्ती छोड़ी आपो, यानी दो बातों की जो कमजोरी है हमारे अंदर, वो पहले मौला फरमाते हैं कि एक तो तुम्हारे दिल में सुस्ती है, उस सुस्ती को छोड़ दो, और दूसरी चीज तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, वो हिम्मत तुम पैदा करो। वो हिम्मत कहाँ से मिल सकती है? वो हिम्मत मौला अपने रूहानी इल्म में इतनी ताकत रखी है कि जब हम इस फरमान को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो हमारे अंदर हिम्मत आएगी। और मौला ने भी फरमाया कि हूँ तमारा माटे फिलसूफी राखीश, ते तमे पढ़जो तथा समझजो, तेमा मोटी हिम्मत छे। एक हिम्मत में इतनी ताकत है कि जो आदमी कई सालों से कुछ नहीं करता है, सालों से नहीं बल्कि हजारों सालों से, करोड़ों सालों से जो कुछ नहीं करता है, आज उसको ये रूहानी इल्म मिला तो उसके अंदर वो हिम्मत आई जो इस जन्म में वो अपने रूह की आजादी का काम कर सकता है। इतना रूहानी इल्म में मौला ने ताकत रख दी, लेकिन इसको दिलो जान से कबूल करे। अभी बैतुल ख्याल का जो फरमान सुना, उसमें मौला ने एक कितनी जबरदस्त चीज आसान तरीके से समझाई। मिसाल दी मौला ने कि 3 तरीके के लोग हैं दुनिया में, यानी 3 तरीके का एक दलील दी मौला ने कि जिस तरह हर चीज की 4 कड़ियों की एक चेन बनती है, इसमें जिस्मानी है एक, दूसरी है जिस्मानी और रूहानी मिली हुई चीज है, और तीसरी चीज प्योर रूहानी है। तीनों चीज का मौला ने खुलासा किया इस फरमान में कि जिस तरह इंसान पहले बच्चे और औरत को देखता है, उसका ख्याल उसके दिमाग में जाता है। ये पहली कड़ी देखना, दूसरी कड़ी उसका ख्याल उसके दिमाग में जाना,
تیسری کڑی مولا نے فرمائی کہ دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ بچے یا عورت سے میں پیار کروں. تیسری چیز اس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے. یہ 3 کڑیاں بنی. چوتھی کڑی یہ ہے کہ وہ بچے کو پیار کرتا ہے. تو یہ 4 کڑی کی ایک سانکڑ ہوئی. لیکن اس میں مولا نے فرمایا کہ اس میں 2 راستے جسمانی ہیں اور 2 روحانی ہیں. اس کو بیڑ سیڑ والا راستہ کہا. اس راستے سے بھی آپ چھوٹ نہیں سکیں گے. آپ کا روح نکلے گا تو آپ کے جسم میں کیڑے پڑیں گے اور اس کیڑے میں آپ کے روح کی شماوش ہوگی. اور پیور جسمانی چیز بتائی مولا نے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے. پہلے اس کی فریاد اس کے دماغ پہ جاتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے. تو یہ 2 کڑی ہوئی. بھوک لگنا اور دماغ پہ اس کی فریاد جانا، یہ 2 کڑی ہوئی. دل میں اس کو ارادہ ہوتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں. یہ ارادہ ہوا یعنی تیسری کڑی ہوئی. پھر چوتھی کڑی مولا نے فرمایا کہ جا کے وہ انسان کھانا کھاتا ہے. تو یہ چوتھی کڑی ہوئی. 4 کڑیوں کی یہ ساکڑ ہوئی. دیکھو ہم خود 4 کڑیاں بناتے ہیں اپنے اندر سے. تو یہ پیور جسمانی ہے، اس میں روحانیت کچھ بھی نہیں. یہ تو دوسرے فرمان میں مولا فرمایا کہ دوسرے حیوان بھی کھانا کھاتے ہیں، انسان بھی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتے ہیں حیوان بھی، انسان بھی پانی پیتا ہے، بچے وغیرہ، یہ سب چیزوں کو مولا نے بیان کیا. لیکن اس میں مولا نے فرمایا روحانیت کچھ نہیں. لیکن تیسرا راستہ جو مولا نے بتایا اس میں پیور روحانیت بتائی. وہ یہ ہے کہ ہمارا اصل گھر جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، نورانی دنیا ہے، اصل مکان ہے. مولا کے دل میں ہمارا مکان ہے. یعنی مولا جو ہم کو اسم اعظم دیتے ہیں وہی ہمارا اصل مکان ہے. اسی لیے ہم کو اسم اعظم مولا دیتے ہیں کہ ہم اسم اعظم سے ہمارے دل میں جدائی کا فراق پیدا کریں. تو پہلے ہمارے دل میں یہ خیال ہوئے کہ ہم جدا ہوئے ہیں اصل سے. یہ دنیا کے ماں باپ جو ہیں یہ تو ہمارا جسمانی لنک ہے. مولا نے فرمایا کہ کوئی آپ کو پوچھے کہ آپ کون ہو تو آپ کہیں گے میرے باپ کا بیٹا. 2 3 4 پیڑیوں تک نام لیں گے. ذرا زیادہ عقل والا ہوگا وہ آدم تک پہنچے گا، پھر ختم. تو مولا نے فرمایا آدم کو کس نے بھیجا؟ یعنی آپ کا جو جسمانی لنک ہے وہ جسمانی ماں باپ سے ہے، اور اتنی لنک آپ کی جا کے آدم تک ملتی ہے تو اس سے تو آپ کے جسم بنے. تو روح کہاں سے آئی؟ روح کس نور میں سے جدا ہوئی ہے؟ اس کے روحانی ماں باپ کون ہے؟ جب وہ خیال آپ کے دل میں پیدا ہوگا تب آپ کو جدائی کا فراق ہوگا. تو مولا نے فرمایا جو صوفی ہوگا یعنی روحانی خیال والا ہوگا، روحانیت سے اونچے جانے کی جس کے دل میں طلب ہوگی، جو مولا کے نور سے جدا ہوا ہے ایسا وہ محسوس کرے گا، وہی اس خیال کو پکڑے گا. تو صوفی ہوگا وہ اس خیال کو پکڑ لے گا. پھر یہاں مولا نے خلاصہ کیا کہ جس طرح بارش ہے آسمان سے گرتی ہے زمین پر وہ سوکھ جاتی ہے، لیکن جو قطرہ قطرہ ہو کے ندی بنتی ہے، ندی دریا میں ملتی ہے. اس طرح روح کا بھی دریا ہے، نورانی دریا ہے، اور روح کا بھی بہت بڑا مکان ہے. جو عقل سے سوچتا نہیں ہے اور اوپر جانے کی امید نہیں رکھتا ہے وہ گرے ہوئے پانی، سوکھے ہوئے پانی کی طرح. جو اوپر جانے کی امید رکھتا ہے وہ اوپر جانے کے لیے بندگی زیادہ کرتا ہے اور محبت بھی زیادہ کرتا ہے. مولا نے فرمایا اصل چیز ہے وہ روح ہے. تو یہاں مولا نے فرمایا کہ جدائی کا فراق آپ کے دل میں آپ
یہ جدائی کا احساس پیدا کریں کہ کتنے عرصوں سے میرا روح جو ہے یہ جنم مرن میں آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے. آپ روحانی علم میں دیکھیں, گنان میں دیکھیں, فرمان میں دیکھیں تو مولا نے یہ خلاصہ کیا کہ 184 فیرا فری ہوے تمہیں انسان تھیا. 184 کا فیرا یعنی کوئی راجا بادشاہوں کا پھیرا نہیں ہے. یہی پہاڑ کے اندر, جھاڑ کے اندر, کیڑی کے اندر, ونسپتی کے اندر, حیوان کے اندر یہ سارا راؤنڈ گھوم کے پھر انسانی جنم ملتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ سدگرو کہہ رہے 4 کھان ماں تو آگے. 4 کھان یعنی بڑی بڑی 4 کانیں ہیں. ایک ستیج خان, ایک جڑیش خان, ایک اندیش خان, ایک ادبوج خان. یہ 4 خان ایک پہاڑ میں ہے, ایک جھاڑ میں ہے, ایک حیوان میں ہے اور ایک ماتا کے گربھاستھان میں سے جنم ملتا ہے اور ایک انڈے میں سے ملتا ہے. ایسی 4 کھانے ہیں. اس 4 کھانوں سے تم گھوم کے آئے ہو. ابھی بھی آپ کو اپنے روحانی پتا کا, اپنی روحانی دنیا کا آپ کو خیال نہیں ہے کہ کب تک ہم دنیا میں گھومتے رہیں گے. مولا نے فرمایا کہ تمہیں انسان થયા એટલે તમારા માટે જન્મ અને મરણ છે. ઇન્સાન જન્મ અને મરણની વચમાં ફર્યા કરે તેમાં શું થાય? کہ آپ جنم اور مرن کے درمیان چکر کاٹتے رہو, اس میں کیا فائدہ؟ اور یہ انسانی جنم, اس کی اتنی قیمت مولا نے بتائی کہ یہ انسانی جنم آپ کو پوری دنیا کی بادشاہی ایک طرف رکھ کے آپ دے دیں گے. یا مولا یہ پوری دنیا کی بادشاہی میں تیری رحمت سے کمایا ہوں اور یہ میں دیتا ہوں, مجھے انسانی جنم دو. تو بھی آپ کو انسانی جنم نہیں ملے گا. اتنا قیمتی جنم مولا نے آپ کو دیا. مولا نے فرمایا کہ کوئی ایک مانس پاسے آخی دنیاની بادشاہی હોય. انسانی جنم کا مولا نے خلاصہ کیا 48ویں جملے میں کہ کوئی ایک માણસ પાસે આખી દુનિયાની બાદશાહી હોય એટલે કે તેના ઘેર આખી દુનિયાનો રાજ હોય. તેની પાસેથી બાદશાહી છીનવી લઈ તેને ફકીર બનાવવામાં આવે તો તેની કેવી ખરાબ હાલત થશે. એ જ પ્રમાણે હમણાં તમે ઇન્સાન રૂપી ઉત્તમ દેહમાં આવ્યા છતાં ઇન્સાનમાંથી શ્રેષ્ઠા બનવાને બદલે ઇન્સાન મટીને હેવાન જેવા રહી જશો તો તમારી પણ એવી જ ખરાબ હાલત થશે. کہ انسان روپی اتم دیہ یعنی یہ انسانی جنم ہے, یہ سب سے اونچا اور اعلیٰ ہے اور ستپن دھرم بھی ساتھ میں. انسان ماتی فرشتہ بنوانے بدلے انسان سے فرشتہ کیسے بنے؟ جب تک روحانی علم نہیں ہے تو اس کے بغیر یہ واقعی اس کو پتہ نہیں چلے گا. انسان میں سے فرشتہ کیسے بنے؟ علم اور عبادت 2 چیز چاہیے. 2 جس طرح ایک پکشی کے 2 پر ہیں, اگر ایک پر ہوگا دوسرا نہیں ہوگا تو اڑ نہیں سکے. اس طرح 2 پر ہے اور گنانوں میں 4 پر کا کہا ہے کہ 2 પંખે પૂરા અને 4 પંખે નિર્મલા یعنی ایک دعا اور دوسری دسون, یہ ایک پر ہے اور 2 پر جو ہے علم اور عبادت کی, یعنی دعا, دسون, علم اور عبادت. تو سب سے پہلے جو ہے علم ہے وہ ہم کو روشنی دکھاتا ہے, نور ہے. یہ مولا کا اس میں نورانی باطونی سوروپ ہے. یہ تو ہم مایا میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن اگر ہمارے اندر اگر صافائی ہو جائے تو ہم یہ فرمان پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ہم اس نور میں فنا ہو جائیں. اتنی شکتی, اتنا قریب اور اتنی رحمت مولا نے اسماعیلی جنم میں رکھی ہے کہ اگر ہمارا دل پاک ہو جاوے, ہم گناہ سے صاف ہو جاوے, ہماری یادگیری اور عبادت 2 پکی ہوئے تو ہم حیاتی میں جہاں بیٹھے ہیں, جہاں چلتے ہیں, جہاں بھی ہوتے ہیں ہم فنا ہو سکتے.
کیونکہ مولا نے یہ بات اس طرح سے کہی کہ جس طرح ایک آسان بات ہم کسی کو بتا دیں، تو یہ کرو تو آپ کو مل جائے گا۔ آپ بولیں گے فلانا نمبر کہاں ہے، آپ بولیں یہاں جاؤ، یہ نمبر ہے، یہ فلانا نمبر ہے، تو آپ کو مل جائے گا۔ اس طرح سے مولا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ حقیقتی ہے، تو مینس اس کا دل اتنا پاک تھا، اتنا حقیقتی تھا کہ حقیقت مینس یا علی بولے اور یا علی اس کے سامنے آ جاوے، نورانی سوروپ میں، ظاہر نہیں، باطونی سوروپ۔ ظاہر میں تو ہم سب نے مولا کا دیدار کیا ہے اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ علی باپا ہے، لیکن باطون میں مولا نے فرمایا کہ عیسیٰ حقیقتی ہے تو کہ خدا مفنا ہے، اور اسی فرمان میں عیسیٰ میں پیغمبر کی مثال دی ہے۔ عیسیٰ حقیقتی ہے تو خدا مفنا ہے اور تمہیں کون فنا بلا تھا۔ کتنی آسانی سے فرماتے ہیں کہ وہ فنا ہوا تو کیا آپ فنا نہیں ہو سکتے؟ فنا کی معنی یہ کہ آپ مولا کے نور میں فنا ہو جاتے ہیں، پھر واپس آ سکتے ہیں۔ جس طرح مولا نے فرمایا عبادت میں 1 گھنٹہ آپ اپنے روح کو باہر نکال دو، پھر 1 گھنٹے کے بعد آؤ۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے علم اور اعمال، علم اور عبادت، 2 چیز سے ہماری پاکائی رہ سکتی ہے۔ علم آتا ہے تو شیطان علم کے سامنے جل جاتا ہے، علم کے سامنے شیطان جل جاتا ہے۔ علم کس کا ہے؟ یہ علم ہے یہ خداوند تعالی مرتضی علی، دین اور دنیا کا مالک، اس کے مکھ میں سے جو روحانی علم باہر آتا ہے یہ نور ہے۔ نور کے سامنے شیطان کھڑا رہ سکتا ہے؟ شیطان کی کیا طاقت ہے؟ لیکن ہم مولا کو ہٹا دیتے ہیں، مولا کو بھول جاتے ہیں، مولا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو مولا بھی ہم کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارا واسطے گھنی محنت سے مولا فرماتے ہیں کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور میرے میں آنے کے لیے آپ کو بہت محنت ہے۔ ہمارا واسطے گھنی محنت سے بے علمی کے راضی تھی۔ مولا نے فرمایا کہ ہمارا واسطے گھنی محنت سے مولا کو حاصل کرنے میں، یعنی مولا کے اندر ہم کو واصل ہونے میں مولا نے فرمایا آپ کو محنت ہے۔ وہ کیا محنت ہے؟ کہ بے علمی کے راضی تھا۔ آپ علم کو اپنے دماغ میں، اپنے خیال میں اور اپنے دل میں نہیں رکھیں گے تو آپ فنا نہیں ہو سکتے۔ 4 کڑی کی یہ بھی سانکڑ ہے، جس طرح یہ 4 کڑیوں کی سانکڑ بتائی مولا نے کہ جدائی نو فراق آوا خیالوں نے مغج ماں بری رکھو۔ پہلی کڑی یہ دوسری کڑی دماغ میں بھر کے رکھنا، تیسری کڑی دل میں چاہنا کرنی۔ ابھی یہ فرمان پڑا گیا، ابھی موسیقی مومشا کا بھی فرمان کہا کہ تم میرے کو اس طرح سے یاد کرو کہ فارم میں لاؤ اس کو، ایسا سمجھو کہ میں آپ کے پاس ہوں، آپ کے دل میں ہوں، آپ کے اندر ہوں، ایسا فارم میں لاؤ، منے یاد کرو એટલે فارم میں لاؤ تو تمہارا دل میں نور روشن تھسے۔ کیا آپ اس طرح سے فارم میں لائیں گے مولا کو، آپ حاضر سمجھیں گے، آپ ایسا سمجھیں گے مولا میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، میرے پاس ہے، میرے سامنے ہے، تو آپ کے دل میں نور روشن ہوگا۔ اس طرح سے علم بھی یہی 4 کڑی ہے، علم کو پڑھنا اور سننا یہ 1 کڑی ہے، پھر اس کو یاد کرنا، اس کے اوپر غور کرنا یعنی کھوجنا اس کو کہ مولا نے یہ فرمایا، کیا فرمایا مولا نے؟ مومن نو دل چھے تے خداوند تعالیٰ نے گھر، مومن کا دل ہے وہ خداوند کا گھر۔ مومن نہ دل نی خوبی ہے ویشے کا مونا دل میں رہی کہ مومن کے دل کی خوبی ایسی ہے کہ اس کے میں دل میں رہتا ہوں۔ تمام انسانوں کے دل کی خوبی ایسی نہیں ہے جو مومن اس کے مولا اس کے دل میں رہے،
सब इंसान का दिल है, उसमें खुदा नहीं रहता है, उसके दिल में खुदा नहीं आता है। बोला नहीं, उसके दिल में नहीं। मोमिन के दिल में कैसे आता है? तो तमाम इंसानों के दिल में दुनिया भरी हुई है और मोमिन के दिल में दुनिया नहीं है। जब दुनिया नहीं है तो मौला आवे। अगर दो चीज में से एक चीज रहेगी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। या दुनिया रखो या दीन रखो। आपने दुनिया निकाली तो मौला आया, और दुनिया डाल दी तो मौला को आपने बाहर निकाला। मौला को बैठने के लिए जगह आप नहीं देंगे तो मौला कहाँ बैठे? और मौला दीन दुनिया का मालिक, शहंशाहों का शहंशाह, खुदावंद आलमीन, वो हमसे मौला ऐसा फरमाते हैं कि हवे पछी पोताना दिल थी करार करो। हमको मौला फरमाते हैं, मौला हमको फरमाते हैं। हमको इसके लिए रोना चाहिए, इसके लिए बहुत अफसोस करना चाहिए। ऐसा मौला हमको बोले, हवे पछी, मौला फरमाते हैं हवे पछी पोताना दिल थी करार करो અને પોતાના ખુદાવંદને દિલમાં જગ્યા આપો। अगर हमने मौला को जगह दी हो तो मौला ऐसा बोले? बोले ऐसा मौला? हम जगह नहीं देते हैं। मिसाल की तौर हमारे घर में कोई ऐसा अच्छा मेहमान आवे, उत्तम होवे, परहेजगार, पाक बुजुर्ग होवे, हमारा बड़ा होवे, और हमारे घर के पास आकर और हमको ऐसा बोले कि आप मुझे अपने घर में बैठने की जगह देंगे, तो हमको कितनी शर्म आएगी, हमको कितना खराब लगेगा कि आप इतने बुजुर्ग, हमारे बड़े, इतना परहेजगार, इतने पाक, आपके लिए जगह नहीं है। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आपका घर है, आप ऐसा नहीं पूछिए, आप आए हमारे घर में बैठे, हम ऐसा बोलेंगे। एक फरमान के ऊपर फरमान की चार कड़ियां तब बनती है कि जब फरमान हमारे दिमाग में चलता रहे और हम उसके ऊपर गौर करते रहे कि मौला हमको ये फरमाते हैं कि तुम मुझे जगह दो। मौला के लिए सिर देने के लिए तैयार है, लेकिन दिल देने के लिए तैयार नहीं। दिल देने के लिए तैयार नहीं। सब कुछ करते हैं। मौला को सोने की चैन पहना, मौला को सोने की चैन पहना, मौला के पास सब कुछ रखते हैं, लेकिन दिल में जगह नहीं देते। मौला ने फरमाया, નથી જોતું તમારું માલ અને નથી જોતી તમારી जान। माल से तो जान कीमती है ना। नहीं चाहिए आपका माल, नहीं चाहिए आपकी जान, નથી જોતું તમારું माल, फकत તમારો दिल मांगू છું। दिल तो दे दिया सबको, बांट दिया है। दिल कहाँ है? दिल तो जाते हैं जमात खाने में, तो दिल तो चला जाता है, बाल बच्चों में, कभी माँ बाप में, बिजनेस में, कारोबार में। आप सोचें, ख्याल करें, हमारा दुआ में ध्यान लगता है, हमारा तस्बीह में ध्यान लगता है। हम जमात खाने हम जाते हैं तो कौन जाता है? ये हड्डियां और गोश्त, ये चमड़े जाते हैं, हमारी हड्डियां जाती हैं, हम तो नहीं होते। तो हमारी जहाँ दिल की हाजिरी है वहाँ हम बैठे जमात खाने में, लेकिन घूमते कहाँ हैं? हम नहीं होते, हमारा ये बदन होता है, जिस्म होता है। तो मौला फरमाते हैं कि मेरा तो दिल है, जिसको बदन और हड्डियां देनी है उसको वो दो, मेरे को दिल दो। तो हम दिल, जिसको हड्डियां और गोश्त देना है उसको दिल दे देते हैं, और दिल देना है तो उसको हड्डियां पेश करते हैं। ये बदन जो है ये हमारा कर्म का लेन देन है, ये बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, दुनिया के लिए है। दिल दुनिया के लिए नहीं, दिल तो मौला का है। तो ये चार कड़ी की सांकड़ बनाओ कि इल्म को सुनो और उसको दिमाग में भर के रखो। पहली कड़ी सुनना या पढ़ना,
اس کو دماغ میں بھر کے رکھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، سوچ، یعنی یہ طریقت ہے، پہلے شریعت پھر طریقت کھوجنا، اس کا راستہ نکالنا کہ میں کہاں ہوں، ابھی خاک میں ہوں یا پاک میں ہوں۔ مولانا فرمایا بے رستہ چھے تمہاری بننے باجی بے رستہ، ایک سڑک بدن نہیں، بیجی سڑک روح نہیں، تو تمہارا دل بھی بدن میں جاتا ہے، روح تم بھی بدن میں جاتے ہو، تو خاک میں سے کب نکلو گے؟ تو اصل جس سے تم جدا ہوئے ہو اس کا خیال تمہارے دماغ میں نہیں، جب دماغ میں نہیں ہے تو دل میں چاہنا بھی نہیں ہے، اور دل میں چاہنا نہیں ہے تو ہم اصل میں واصل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تم جدائی کا فراق ایسے خیال کو تم دل میں بھر کے رکھو اور دل میں چاہ نہ کرو اور واصل حق ہو جاؤ، اس راستے سے آپ اصل میں واصل ہو جائیں گے۔ یہ 4 کڑی بتائی اس کو، 4 کڑی، کسی کے پاس 1 ہے، کسی کے پاس 2 ہے، تیسری تو مشکل کے اس کے پاس مشکل ہوگی، دل میں جو چاہنا ہے نا، تیسری کڑی جو ہے نا، یہ کس کے پاس ہے؟ اگر دل میں چاہنا ہوئی نا تو وہ وصل حق ہو سکتا ہے۔ 2 کڑی ہے، اس میں سے 1 کڑی ہوتی ہے تو دوسری مٹ جاتی ہے، دوسری ہوتی ہے تو پہلی مٹ جاتی ہے۔ تو علم کو ہم لیں، کیونکہ علم ہے وہی تو اللہ ہے۔ مولا نے کلام میں فرمایا کہ مرتبہ علم کیرا، سب ہنر اوپر ہے اعلیٰ، سب ہنر اوپر ہے اعلیٰ، کہ علم سے تو رب پہچانا جنہیں اپنا دل اجالا۔ بیت الخیال میں یہی فرمان میں ہے، بیٹن والی چوکری میں، کہ ہیور مورم جا دین ان آنکھوں غم کرنے فرمان گیا، وہ غم کیڑو روڑوں پٹڑوں کٹڑوں ہی غم نہ ہے۔ حاضر امام کے سنجانی نے معرفت جو غم کہو، یہ 4 کڑی سے بات ملتی ہے۔ حاضر امام کو پہچانو، میں تمہاری ماں اور باپ ہوں، میرا مولا فرماتے ہیں کہ میرے نور میں سے تم جدا ہوئے ہو اور میں تم کو لینے آیا ہوں اور تم ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہو۔ مگر یاد رکھو کہ یہ موقع جائے گا، پھر خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو، تو بھی یہ روح جنم مرن سے چھٹے گا نہیں، آزاد نہیں رہے گا۔ تل سکھ کارن ابدو، تل سکھ کارن تیری کایا وٹلانی رے ابدو، آگڑ دکھ دوہلا میرو سمان۔ یہ تل سکھ ہے، یہ دنیا کا اگر شہنشاہ بھی ہوئے نہ بادشاہ ہوئے، وہ بھی ایک تل جتنا سکھ ہے، ایک تل جتنا۔ اس کے لیے تم نے یہ ساری زندگی، تمہارا ایسا اتم جنم، ایسا اتم ختم کر دیا۔ تل سکھ کارن تیری کایا وٹلانی ابدو، آگڑ دکھ دوہلا میرو سمان، کہ پھر تم کو بہت اس کے دکھ ہوئیں گے۔ کیسے دکھ ہوئیں گے؟ آپ دیکھو حیوان کو، حیوان کے لیے دنیا جہنم، نہ اس کے بدن پہ کپڑا ہے، نہ زبان ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کھانے کا کوئی بندوبست۔ دھوپ میں کھڑا ہے، اس میں نر ناری دونوں ہے، نر ناری، نہ نر کے بدن پہ کپڑا ہے نہ وہ ناری کے بدن، دونوں کا بدن کھلا ہے۔ کتنی شرم آتی ہے، زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے کو روحانی علم نہیں ہے اور ان کو زبان نہیں ہے حیوان، ورنہ ان کا دکھ ہم سن سکتے ہیں، ان کا دکھ ہم سنیں ہمارا سینہ پھٹ جائے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ جنم ان مرن وچما فریا کرے تھے معصوم کرے، 184 نہ پھیرا جیوڑے ہاتھے مانگی نے لیدا۔ پھر فرماتے ہیں کہ خود جیوڑا خود مانگ لیتا ہے کہ میں 184 لیتا ہوں، پھر ہوتا ہے۔ کیوں؟
کہ علم کی روشنی نہیں ہے، مایا ہے، اس کو ڈباتی ہے ڈباتی ہے ڈباتی ہے، اور اس مایا سے جب سر اٹھتا ہے نا، جب آنکھ بند ہوتی ہے اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے۔ آشا جی ہاتھ گسنتا ہارڈ نسر سے اتنا اس کو دکھ ہوتا ہے کہ ہاتھ گھستے 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 اس کی ہڈیاں نکل آتی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا میرے لیے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو گھس گھس کے اس کی ہڈیاں باہر نکل آتی ہے، اتنا اس کو افسوس ہوتا ہے۔ پیچ حسن کا بھی دماغ فرماتے ہیں، ہاتھ گسنتا ہارڈ نسر سے جینے پنتھ کی سدھ نہ پائی، کہ تم نے اپنے مذہب کو، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا۔ جینے پنتھ کی سدھ نہ پائی، ویراہتی تے وہی کری چالی، ہوے ریا ہاتھ کھا لی، ٹائم ختم ہو گیا، زندگی تمہاری چلی گئی، ایسے ہی چلی گئی، نیند میں چلی گئی کہ دل باہر تلنا۔ پیر صدر بن ماں باپ نے اتنی بندگی کی، اتنی بندگی